बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 631 का लेसन नंबर 33 करते हैं। लेसन नंबर 33 में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव या जिसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड टेस्ट भी बोलते हैं पर्सनालिटी से रिलेटेड, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट हैं। इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। देखने में ये वाला चैप्टर मुश्किल है, बट आप लोग जब इस लेक्चर को सुनेंगे तो आप लोगों को काफ़ी जो है ना वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जो ऑब्जेक्टिव मेजर्स होती है ना पर्सनालिटी के लिए, यानी कि जो हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग स्ट्रक्चर्ड मेजर्स भी बोलते हैं। क्योंकि देखा जाए तो ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एक टेस्ट होता है, एक मुनज़्ज़म शुदा टेस्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको स्ट्रक्चर्ड मेजर्स भी बोलते हैं। किसी भी पर्सनालिटी की स्ट्रक्चर्ड मेजर्स को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाए गए टेस्ट होते हैं। इनमें एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर मौजूद होता है। दूसरा ये कि इनके अंदर एम्बिग्विटी मौजूद नहीं होती। एम्बिग्विटी का मतलब होता है किसी चीज़ का गैर वाज़िह होना। तो अच्छा, ये जो टेस्ट है ना, अगर हम लोग इनको देखें तो ये गैर वाज़िह नहीं होते, मतलब एक क्लियर होते हैं। इसमें जितने भी स्टिमुलस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जितने भी हम लोग क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ही क्लियर और डेफिनेट किस्म के होते हैं। और जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं टेस्ट की, वो सब्जेक्ट को बिल्कुल स्पेसिफिक उनको पता होती हैं और वाज़िया उनको जो है ना सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके एडवांटेज क्या होते हैं स्ट्रक्चर टेस्ट के? एक तो ये है कि इनको एडमिनिस्टर करना बहुत ही ईजी होता है। दूसरा ये है कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो पेपर और पेंसिल की मदद से अपने रिस्पॉन्सेज को वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इनकी स्कोरिंग करना भी बहुत ही ईजी होता है। ग्रुप की फॉर्म में भी आप लोग इनको एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। और तमाम के तमाम जितने भी लोग होते हैं उन सब के लिए स्कोरिंग एक जैसी ही होती है। स्कोरर्स की लाइक्स, डिसलाइक्स, उसके थ्योरेटिकल ओरिएंटेशंस कि उसने किस थ्योरी को इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें टेस्ट के रिजल्ट्स के साथ इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में एक ही की होती है जिसके मुताबिक हमने चेक करना होता है। और टाइम के हिसाब से भी ये बहुत अच्छे होते हैं, इसमें टाइम भी कम लगता है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट के हवाले से, उसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वुडवर्थ पर्सनल डेटा शीट। इस टेस्ट को डेवलप किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। नहीं, हाँ, डेवलप करने का जो जो था ना टाइम पीरियड, हाँ, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको डेवलप किया गया था, लेकिन इसकी जो फाइनल फॉर्म है ना वो वॉर के बाद इसकी जो है ना वो पब्लिश हुई थी। हम लोगों का MCQs आता है कि डेवलप जो है ना इसका कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसको डेवलप करना स्टार्ट किया था, लेकिन ये पब्लिश वॉर की बाद में हुआ था। किस मकसद के लिए इसको डेवलप किया गया था? वो वाले रिक्रूट्स जिनका ज़्यादातर चांसेस थे कि वो जंग में हार जाएंगे या जो है वो मारे जाएंगे, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाला टेस्ट डेवलप किया गया था। अब वो वाले रिपोर्ट्स जिनमें ऐसे सिम्टम्स मौजूद थे कि जिनके बारे में ज़्यादा चांसेस थे कि वो जंग में ज़्यादा पहले जो है ना वो हार जाएंगे, तो उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, क्योंकि ये वो लोग थे जिनकी ज़्यादा चांसेस थे कि इन्हीं को रिजेक्ट किया जाना था। इसकी एक ही फॉर्म मौजूद है, पेपर पेंसिल साइकेट्रिक इंटरव्यू होता है। ये इसकी तरह का होता है, मतलब पेपर पेंसिल के थ्रू यूँ समझ लें कि इंसान से एक तरह से इंटरव्यू लिया जाता है। इसमें जो आइटम्स जो चूज़ किए गए हैं वो कैसे चूज़ किए गए हैं? स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़ के अंदर जो साइकेट्रिस्ट क्वेश्चंस पूछते थे, एक तो उन आइटम्स को, उन्हीं क्वेश्चंस को इसके आइटम्स के अंदर डाला गया है, और दूसरा किसी भी इमोशनल डिसऑर्डर में जो सिम्टम्स पाए जाते हैं उनकी भी लिस्ट को इसके आइटम्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके 116 क्वेश्चंस है जिसमें येस और नो का फॉर्मेट है, और सिंगल स्कोर इसमें ऑब्टेन किया जाता है डेटा शीट से। और इसमें ग्लोबल लेवल पे ही इसकी जो है ना वो फंक्शनिंग है, मतलब एक ही तरीके से हर कंट्री में इसी तरह के तरीके से ये इस्तेमाल होता है। वुडवर्थ ने अच्छा, ये इंडिविजुअल टेस्ट है, ये ग्रुप टेस्ट है। वुडवर्थ ने इस टेस्ट को मैस स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल किया था, यानी कि ग्रुप टेस्ट एज अ ग्रुप टेस्ट इस्तेमाल किया, ज़्यादा लोगों को स्क्रीन करने के लिए इस्तेमाल किया था। और इसके बाद फिर जितने भी न्यू टेस्ट बने थे वो इसी के फुट स्टेप्स पे बनाए गए थे, इसी के नक्शे कदम पे बनाए गए थे। उसके बाद एक और जो हमें पर्सनालिटी इन्वेंटरी से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलता है, दैट इज़ अ मूनी प्रॉब्लम चेकलिस्ट। इसको डेवलप किया 1950 में। चाहे तो आप लोग डेट्स को छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं तो डेट्स को और साइंटिस्ट को नाम जो है ना वो याद रखना आसान नहीं होता। टेस्ट का नेम याद रखें, किस मकसद के लिए बनाया गया था, आइटम्स किस किस्म के थे, स्कोरिंग किस किस्म की होती है, वीक पॉइंट्स क्या थे, ये वाली चीज़ें जो है ना ये आप लोगों ने याद रखनी है। ये वाला जो टेस्ट था ये असल में
سبجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کو جن پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ والا ٹیسٹ بنایا گیا تھا. اس میں مختلف پرابلمس کی ایک لمبی سی لسٹ ان کو دے دی جاتی تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ کو جن جن پرابلمس کو ایکسپیرینس کرنا پڑ رہا ہے نا آپ لوگ اس کو چیک لسٹ کرتے جائیں. تو وہ پرابلم کو نا ٹک کرتے چلے جا رہے تھے, چیک لسٹ کرتے چلے جا رہے ہوتے تھے. اب اس میں جو اسٹیٹمنٹس ڈالی گئی تھیں وہ کہاں سے لی گئی تھیں؟ 4000 ہائی اسکول اسٹوڈنٹ سے ایک تو یہ اسٹیٹمنٹس لے گئی تھیں جنہوں نے پرابلمس بتائے تھے. اس کے بعد کلینکل کیس کی جو ہسٹری ڈیٹا ہوتا ہے نا اس کو یوز کرتے ہوئے بھی یہ والی پرابلمس اس میں انکلوڈ کی گئی تھی اس چیک لسٹ کے اندر. اب اس میں جو چیکڈ آئٹمس ہوتے تھے جو کہ تمام لوگ جو ہے نا وہ چیک کرتے تھے کہ یہ والا بھی مجھے پرابلم ہے, یہ والا بھی پرابلم ہے, اس سے انڈیکیٹ کر لیا جاتا تھا کہ رسپونڈنٹ کو کس خاص قسم کی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ویک پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن کے لیے آپ کو رپورٹڈ پرابلمس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے, یعنی کہ وہ والے پرابلمس جو کہ اگلے بندے نے آپ کو بتائے ہیں جسٹ اسی کے اوپر ہی آپ کو ریلائی کرنا پڑتا ہے. اور اس میں آپ لوگ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگلے بندے نے آپ کو جو رپورٹ دی ہے مطلب اس نے جن جن پرابلمس کو اس نے کہا ہے کہ مجھے یہ والے پرابلمس ہیں تو اس نے سچ بتایا ہے یا جھوٹ بتایا. اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. اس میں جتنے بھی کاؤنٹس ہوتے ہیں وہ اس میں رسپانسز کی فیس ویلیڈیٹی ہوتی ہے نا. فیس ویلیڈیٹی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے رسپانسز کو دیکھ کے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, اس کے مطابق آپ لوگ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹیسٹ ہے دیٹ از اے مینیسوٹا ملٹی فیزک پرسنالٹی انوینٹری MMPI. یہ 14 سال اور اس سے زیادہ کی عمر کے لوگوں پر استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلے اس کو یونیورسٹی آف مینیسوٹا پریس میں 1943 میں ڈیولپ کیا گیا تھا. اچھا اس میں انیشیلی اس کو ڈیولپ اصل میں کیا گیا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مختلف قسم کے سائیکولوجیکل ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, تو ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا, یا جن لوگوں کو سائیکولوجیکل یا کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہوتی ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ڈیولپ کیا گیا تھا. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ مختلف قسم کے بیہیویئرس کو بھی پریڈکٹ کر سکتا ہے, مختلف قسم کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے جیسے کہ ڈپریشن وغیرہ, ہسٹیریا وغیرہ, پیرانوائز, اسکیزوفرینیا وغیرہ. مین گول اس کا یہی ہوتا ہے کہ ایب نارمل لوگوں کو نارمل لوگوں سے ڈفرینشیٹ کرنا. تو اس کا جو مین گول ہے نا یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, آپ لوگوں کے MCQ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ MMPI کا مین گول کیا ہوتا ہے. اس کی 3 فارمز ہیں, ایک ہے MMPI, دوسری MMPI2 اور تیسری اس کی فارم ہے MMPIA. یہ والا جو آپ کا ٹیسٹ ہے نا, یہ والا جو ٹاپک ہے MMPI والا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ کیجیے گا. اس میں جو آئٹمز ہیں یہ سیلف رپورٹ میئر ہیں. اس کے اندر جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ٹرو فالس فارمیٹ میں ہوتی ہیں. سبجیکٹ کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس کے آگے ٹرو اور فالس آپ لوگ بتائیں, جو کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹرو ہے اور جو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ فالس ہے. اس میں جو MMPI ہے اس میں ٹوٹل آئٹمس 566 ہیں اور MMPI2 میں ٹوٹل آئٹمس 567 ہیں. اچھا اس کی جو مختلف جو فارمیٹس ہیں نا MMPI, MMPI2 اور MMPIA, ان تینوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ MMPI کی جو ٹوٹل آئٹمس ہیں وہ 566 ہیں اور 16 آئٹمس اس میں ایسے ہیں جو کہ ریپیٹ ہوئے ہوئے ہیں. MMPI2 وہ ہے جس میں مختلف قسم کے آئٹمس کو ڈراپ کر دیا گیا تھا جو کہ MMPI میں استعمال ہو رہے تھے. 16 آئٹمس تو MMPI میں جو ریپیٹ ہو رہے تھے ایک تو وہ ڈراپ کر دیے گئے تھے. اس کے علاوہ آئٹم نمبر 399 سے لے کے آئٹم نمبر 550 تک ان آئٹمس میں سے 77 آئٹمس کو بھی ڈراپ کر دیا گیا تھا, اور کلینکل اسکیل کے جو 13 آئٹمس تھے ان کو بھی اس میں سے ڈراپ کر دیا گیا تھا. 460 آئٹمس اوریجنل جو ٹیسٹ تھا MMPI والا اس میں سے ہی اس کے اندر رکھے گئے تھے MMPI2 میں, اور 127 نیو آئٹمس اس میں ایڈ کیے گئے تھے. اب جو نیو آئٹمس اس میں ایڈ کیے گئے تھے وہ کون کون سے تھے؟ 2 تو کریٹیکل آئٹمس اس میں ایڈ کیے گئے تھے, یعنی کہ یہ وہ آئٹمس تھے جس کے مطابق آپ لوگ کسی بھی پیتھولوجی یا کسی بھی ڈس آرڈر کی سیویریٹی کو یعنی کہ شدت کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. 81 آئٹمس جو اس میں ایڈ کیے گئے تھے وہ نیو کنٹینٹ اسکیل کے جو ہے وہ ایڈ کیے گئے تھے, اور 24 آئٹمس اس میں ایکسپیریمنٹل پرپز کے لیے ایڈ کیے گئے تھے. یہ جو 24 آئٹمس تھے ان کی اسکورنگ نہیں کی جاتی, یہ انسکورڈ آئٹمس تھے. اس کے بعد MMPIA, یہ والا جو ورژن ہے یہ ایڈولسنٹس کے لیے یعنی کہ نوجوانوں کے لیے ڈیولپ کیا گیا تھا. مختلف سالوں تک یہ چیز آبزرو کی گئی تھی کہ جو ارلیئر جو پہلے کے جو ورژنس اس میں پرابلم یہ آ رہی تھی کہ جو ایڈولسنٹس کے جو اسکور ہوتے تھے نا وہ اس پہ ٹھیک نہیں آتے تھے. اس میں یہی تھا
کہ ایڈولسنٹس کے اسکور بہت زیادہ ہائی آتے تھے ایز کمپیئر ٹو دا ایڈلٹس. کلینکل اسکیلس کے اوپر نا ایڈولسنٹس کے مارکس یا اسکورس زیادہ آتے تھے. یہاں پہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ایڈولسنٹس کے لیے اسپیسیفکلی ایک الگ سے اس میں اسکیل انٹروڈیوس کروانا چاہیے. MMPIA کے اندر 478 آئٹمس ہیں اور اس میں 88 آئٹمس کم ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ارلیئر ورژنس. ان کو اسکول سیٹنگس کے اندر ایجوکیشنل کاؤنسلنگ میں اور سائیکیٹرک سیٹ اپس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ والا جو فارمیٹ اور یہ جو اسکیلس ہیں یہ سیم اس میں بھی ویسے ہی ہیں جو کہ دوسرے ورژنس میں موجود تھے اور اس کے اندر بھی ٹرو فالس کا فارمیٹ ہی استعمال کیا جاتا ہے. ان تینوں جو کیٹیگریز ہیں اس کے اندر جو سملیرٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کے استعمال کرنے کا اور انٹرپریٹ کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ سارے ٹیسٹ میں سیم ہی ہے. MPI کے اندر جو اسکیلز استعمال ہوتے ہیں 3 ویلیڈیٹی اسکیلز استعمال ہوتے ہیں اور 10 کلینکل اسکیلز استعمال ہوتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. ایک تو یہ ہے کہ اسکیلز کون کون سے اور کتنے کتنے استعمال ہوتے ہیں. تو ویلیڈیٹی 3 اسکیلز ہیں اور جو کلینکل اسکیلز ہیں وہ 10 اسکیلز استعمال ہوتے ہیں. اس کے جو سکورز ہوتے ہیں MMPA اسکیلز پہ جو سکورز آتے ہیں اس کے مطابق کسی بھی سبجیکٹ کی پروفائل بنائی جاتی ہے جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کسی سبجیکٹ کے اندر پیتھولوجیز یا ڈس آرڈرز وغیرہ ہائی ہیں یا لو ہیں. اچھا اس کے اندر جو ویلیڈیٹی اسکیلز ہیں نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس میں ایک تو انہوں نے بتایا ہوا کہ ویلیڈیٹی اسکیل کون کون سے ہیں 3 ہیں. ان کے انہوں نے نیم بتائی ہوئے. لائی اسکیل. لائی اسکیل یہ کرتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کوشش کرتا ہے نا کہ جھوٹ موٹ خود کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے رسپانسز میں تو یہ اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. جو کے اسکیل ہے یہ ڈیفینسونیس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کوئی انسان اگر فار ایگزامپل کہ کچھ بتانا نہیں چاہ رہا چھپانا چاہ رہا ہے تو. اور جو ایف اسکیل ہے یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ اگر کسی انسان نے خود کو برا بنانے کی برا دکھانے کی کوشش کی ہے. اس میں آئٹمس بھی انہوں نے بتائے ہوئے ہیں کہ لائی اسکیل کے اندر 15 آئٹمس ہیں, کے اسکیل کے اندر 30 آئٹمس ہیں اور ایف اسکیل کے اندر 64 آئٹمس ہیں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آئٹمس ہیں نا یہ بچوں کے لیے یاد رکھنے مشکل ہو جائیں گے کیونکہ یہ بہت سارے اسکیلز ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ ویلیڈیٹی اسکیلز کے آئٹمس آپ لوگ یاد کر لیں کیونکہ یہ آسان ہے یاد رکھنے. لائی اسکیل کے 15 ہیں اور کے اسکیل کے لائی اسکیل سے ڈبل ہیں یعنی کہ 30 ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ایف اسکیل کے اس سے تھوڑے زیادہ مطلب 64 ہیں. 30 کو ڈبل کریں اس میں 4 اور ایڈ کریں تو مطلب جو ہے نا اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے. ایف اسکیل ہے نا جو اس کے جو ہے نا وہ کے سے ڈبل ہیں یعنی کہ 30 اور دوسرا 30 پلس 30 کتنا ہو گیا 60. 60 کے ساتھ کیا ہے 4. ایف اسٹینڈس فار 4, ٹھیک ہے. تو یہ 64 اس کے ہیں. اچھا جو کلینکل اسکیلز ہیں نا اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ اس کی نمبرنگ. اب میں آپ کو یہی کہوں گی کہ یا تو آپ لوگ اس کی گروپنگ بنا لیں اس طریقے سے دیکھیں نا جیسے ڈپریشن ہے اس کی 60 آئٹم ہے, ہسٹیریا کی بھی 60 آئٹم ہے اور مسکولینٹی فیمینینٹی کی بھی 60 آئٹمس ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور کون سا سیم ہے اور تو اس میں کوئی سیم ملتا جلتا نہیں ہے کوئی اتنا کوئی زیادہ. تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کا کوئی کوشچن آ بھی جاتا ہے نا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں آئٹمس بھی بتائیں. آپ جسٹ یہ بتا دیں کہ کلینکل اسکیلس کے اندر یہ والے اسکیلس موجود ہیں اور یہ کس فنکشن کے لیے موجود ہیں یہ آپ لوگ بتا دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا جو کلینکل اسکیلس ہیں اس کے اندر جو ایک اسکیل ہے دیٹ از اے ہائپوکونڈریاسس. یہ اسکیل ہے فزیکل کمپلینٹس کے لیے یعنی کہ جو جسمانی جو شکایات ہوتی ہیں نا جسمانی جیسے درد وغیرہ ہونے اس طریقے سے یہ اس کے لیے یہ اسکیل بنایا گیا ہے. ڈپریشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ڈپریشن اسکیل بنایا گیا ہے. انمیچورٹی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہسٹیریا اسکیل بنایا گیا ہے. اس کے بعد سائیکوپیتھک ڈیویٹ یہ والا جو اسکیل ہے یہ آڈیٹری کنفلکٹ اتھارٹی کنفلکٹ کے لیے یعنی کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا ٹیچرس کے ساتھ یا کسی بھی بڑے کے ساتھ جو کنفلکٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اس کے بعد میسکولینٹی فیمینینٹی ٹریٹس یہ کسی بھی انسان کے اندر جو میسکولین یا فیمینین انٹرسٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. جیسے اگر فیمیل ہیں تو ان کو مسکولین یا فیمینین چیزوں میں کتنا کتنا انٹرسٹ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے, جیسے میل ہے تو اس کا. پیرانوائے اس کو سسپیشین وغیرہ اور ہاسٹیلٹی وغیرہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ اسکیل بنایا گیا ہے. اس کے بعد سائیکستھینیا اس کو اینزائٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اینزائٹی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ سارے آپ کے MCQs کے حساب سے بھی آپ لوگوں کے لاگ کے حساب سے بھی. اسکیزوفرینیا یہ الائنیشن اور ودراول کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ہائپومینیا یہ بہت زیادہ ہائی انرجی لیول اور ایلیٹڈ جو موڈ لیولز ہوتے ہیں بہت زیادہ جو انسان کا پیک پہ جو موڈ جاتا ہے نا کچھ زیادہ خوشگوار ہو جاتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. سوشل انٹروورژن اس میں یہ ہے کہ شائنیس اور انٹروورژن کے جو سکورز ہوتے ہیں نا ان کی سکورنگ کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے.
اچھا یہ انڈیویجول ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ گروپ ٹیسٹ ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس کو دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، انڈیویجولس لیول پہ بھی اور گروپ ٹیسٹ کے طور پہ بھی آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک پریئر ریکویسٹ ہے، یعنی کہ اس کی ایک کنڈیشن ہے جو کہ پوری ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں نا جن کے اوپر آپ لوگوں نے یہ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کروانا ہے، ان کا آئی کیو نارمل رینج میں ہونا چاہیے. نارمل رینج ویسے آئی کیو کی جو ہے نا وہ زیادہ تر سمجھی جاتی ہے 85 سے لے کے 115 تک. اس کے علاوہ جو MMPI ہے اس میں ریڈنگ ایبیلٹی گریڈ 6 کی ہونا لازمی تھی، یعنی کہ 6 کلاس کے بچے کی جتنی ریڈنگ ایبیلٹی ہوتی ہے نا اتنی ہونی چاہیے. اور جو MMPI 2 ہے اس میں سبجیکٹس کی گریڈ 8 کی ریڈنگ ایبیلٹی ہونی چاہیے. اس کے اندر ایک اسٹرانگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر ویلیڈیٹی اسکیلس جیسے کہ لائی اسکیل وغیرہ موجود ہیں، تو اس کے تھرو آپ لوگ ہیلپ آپ کو ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا. اور اس طریقے سے آپ لوگ آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان غلط سمٹمس رپورٹ کر رہا ہے جو اس کے اندر نہیں پائے جاتے، یا کوئی انسان جان بوجھ کے کچھ سمٹمس کو چھپانا چاہ رہا ہے، اوائڈ کر رہا ہے، تو وہ بھی آپ لوگ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں جو اسٹینڈرڈائزیشن ہوتی ہے اس سارے ورژنس کی، وہ بڑے بڑے سیمپلس پہ اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کی گئی ہے. ویک پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ یہ بہت لینتھی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، زیادہ ڈیوریشن ہوتا ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے. اس کے بعد پرسنالٹی کو جانچنے کے لیے ایک اور جو ٹیسٹ موجود ہے دیٹ از اے CPI، کیلیفورنیا سائیکولوجیکل انوینٹری ریوائزڈ ایڈیشن. یہ بھی بڑا پاپولر پرسنالٹی انوینٹری ہے. اس کو بھی MMPI کے ہی پیٹرن پہ بنایا گیا تھا، اور کچھ آئٹم اس میں سیم ویسے ہی ہیں جو کہ MMPI کے اندر موجود ہیں. اس کے اندر 20 اسکیلز موجود ہیں، اور اس کے اندر 4 کلاسز بنائی گئی ہیں اسکیلز کی. اور ہر جو 18 اسکیلز ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی ایک کلاس کے اندر جو ہے نا وہ گروپ کیا گیا ہے. اس میں جو 4 کلاسز ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے کویشچن کے حساب سے کہ اس کی جو کلاسز جو ہوتی ہیں وہ میئر کیا کرتی ہیں. کلاس 1 کی جو اسکیلز ہیں وہ پوائز، سیلف ایشورنس اور انٹرپرسنل افیکٹونیس وغیرہ کو میئر کرتے ہیں. اور اس پہ اگر کسی انسان کا ہائی اسکور آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان بہت زیادہ ریسورسفل، ایکٹیو ہے، کمپیٹیٹیو ہے، آؤٹ گوئنگ ہے، اسپونٹینیس اس کی پرسنالٹی ہے، سیلف کانفیڈنٹ ہے، اور انٹرپرسنل سچویشن میں زیادہ وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. کلاس 2 کے اندر سوشلائزیشن، میچورٹی اور رسپانسبلٹی کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. اس پہ اگر کسی انسان کی ہائی اسکورنگ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب وہ بہت ہی آنیسٹ ہے، ڈیپینڈیبل ہے، دوسروں کے اوپر بھی کسی نہ کسی حد تک وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کانسائنشیس یعنی کہ باضمیر انسان ہے، کام، ٹھیک ہے، اس کی کام پرسنالٹی ہے، پریکٹیکل ہے، کوآپریٹیو ہے، اور اس کے علاوہ سوشل ایشوز سے ریلیٹڈ بھی اس کے اندر الرٹنس موجود ہے. اس کے علاوہ جو اس کی کلاس 3 ہے اس میں اچیومنٹ پوٹینشیل اور انٹلیکچوئل ایفیشنسی وغیرہ کو میئر کیا جاتا ہے. اس پہ اگر کسی انسان کے ہائی اسکور آتے ہیں تو اس کا مطلب وہ بہت زیادہ ایفیشینٹ، آرگنائزڈ ہے، کیپیبل ہے، فورسفل ہے، نالجیبل ہے، میچور ہے اور سنسیئر ہے. اور جو کلاس 4 ہے اس میں ہم لوگ انٹرسٹ وغیرہ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. اس پہ اگر کسی انسان کا ہائی اسکور آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوشلی ویل اڈیپٹڈ ہے اور دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا بنتا ہے. اس کے اندر جو آئٹمس کی تعداد ہے وہ 462 آئٹمس ہیں. اس کو بھی آپ لوگ انڈیویجولی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایز اے گروپ ٹیسٹ بھی آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ CPI کو آپ لوگ نارمل سبجیکٹ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو پاگلوں کے ساتھ ہی استعمال کریں. اس کے بعد ایک اور جو پرسنالٹی کو اسیس کرنے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ کیٹلز کے 16 پرسنالٹی فیکٹر کوسچنیئر کا استعمال کیا جاتا ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ انسان کو یہ کوسچنیئر کے طور پہ جو ہے نا وہ اس کو دے دیا جاتا ہے، اس نے خود اس میں سے بتانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اس کو دیکھ آبزرو کر کے یہ والا جو ہے نا اس کو میئر کر لیا جاتا ہے. اب اس میں 5 ایڈیشنز اس کے موجود ہیں 16 PF کے. یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا MCQ ہے کہ کتنے ایڈیشنز موجود ہیں. اس میں جو ٹیسٹ یا جو کوسچنیئر ہوتا ہے اس میں پرائمری سورسز کو ہم لوگ پرائمری جو سورس ٹریٹس ہوتی ہیں نا ان کو ہم لوگ کور کرتے ہیں. جیسے کوئی انسان کی پرسنالٹی کول ہے یا وارم ہے، کنکریٹ تھنکنگ اس کے اندر پائی جاتی ہے یا ایبسٹریکٹ تھنکنگ پائی جاتی ہے، دوسروں کی فیلنگ سے افیکٹ ہوتا ہے یا ایموشنلی وہ اسٹیبل بنتا ہے، سبمسو ہے یعنی کہ دوسروں کے ماتحت رہ کے کام کرنا اس کو پسند ہے یا کہ ڈومینیٹ پرسنالٹی ہے، سوبر ہے، ٹھیک ہے، یا انتھوزیسٹک ہے یعنی کہ سوبر ہوتا ہے نا تھوڑی مطلب ٹھنڈی پرسنالٹی ہوتی ہے، اور انتھوزیسٹک پرجوش انسان ہوتا ہے نا کوئی. اس کے بعد ایکسپیڈینٹ ہے، کانسائنشیس ہے، شائع ہے، بولڈ ہے، ٹف مائنڈیڈ ہے یا ٹینڈر مائنڈیڈ ہے. ٹینڈر مائنڈیڈ ہوتی ہے جس کو جلدی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹرسٹنگ ہے یا سسپیشیس یعنی کہ شکی مزاج ہے یا ٹرسٹ وغیرہ کرتا ہے. پریکٹیکل ہے یا امیجنیٹو ہے.
فورتھ رائٹ ہے یعنی کہ بالکل سیدھا سیدھا اگلے بندے کے منہ پہ بات کر دینے والا ہے، یا شریوڈ ہے چپ رہنے والا ہے، سیلف اشورڈ ہے یا اپریہنسو ہے یعنی کہ دوسروں سے اس کو جو ہے وہ یقین دہانی کی ضرورت ہوتی ہے یا خود کو اچھے طریقے سے وہ جو ہے نا وہ جج کر سکتا ہے، کنزرویٹو ہے یا ایکسپیریمنٹنگ ہے، گروپ اورینٹڈ ہے یعنی کہ دوسروں کے ساتھ زیادہ گھلنے ملنے والا ہے، یا سیلف سفیشینٹ ہے اکیلا رہنے والا ہے، انڈسپلنڈ ہے، سیلف کنفلکٹ کس قسم کا اس کا جو ہے نا وہ سیلف امیج ہے اپنے بارے میں، اور ریلیکسڈ رہتا ہے یا ٹینس رہتا ہے۔ یہ والے کچھ ہم لوگوں نے اسٹرکچر ٹیسٹ پڑھے تھے، 4 طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے ان کے نام اچھے طریقے سے یاد رکھ لینے ہیں۔ کیٹل 16 پرسنالٹی فیکٹر کویسچنیئر یعنی کہ 16P، کیلیفورنیا سائیکولوجیکل انوینٹری ریوائزڈ ایڈیشن MMPI، اور اس کے علاوہ وڈ وارتھ پرسنالٹی ڈیٹا شیٹ، اور مونی پرابلم چیک لسٹ۔ اچھا اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹرکچر ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں کچھ شارٹ کمنگس بھی ہوتی ہیں، اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں کو ان ڈیپتھ انفارمیشن ملے کسی بھی انسان کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ، تو پھر آپ لوگوں کو اسٹرکچر ٹیسٹ کے تھرو نہیں مل سکتی، یہ آپ لوگوں کو ایسے ٹیسٹ ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے ان ڈیپتھ انفارمیشن میں۔ دوسرا یہ کہ اس کا فارمیٹ فکس ہوتا ہے، اس میں بس جو کویسچنس لکھے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، آپ لوگ اس کو اگلے بندے کی ضروریات کے مطابق چینج نہیں کر سکتے۔ ایک تو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، آپ لوگ یہ پتہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اگلے بندے کو پرابلمس کوئی پیش آ رہی ہے یا نہیں پیش آ رہی ٹیسٹ آئٹم کی ورڈنگ میں، اس کو سمجھنے میں، اور اگر آ بھی رہی ہیں پرابلمس وغیرہ پیش تو بھی آپ لوگ اس کے اندر کوئی چینجنگ وغیرہ نہیں کر سکتے، اس کے ورڈنگ کو فارمیٹ کو آپ لوگ چینج نہیں کر سکتے۔ خاص طور پہ اگر آپ لوگ گروپ کی فارم ایڈمنسٹریشن کروا رہے ہیں تو پھر تو اور بھی زیادہ یہ چیز ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ رسپانسز کو آپ لوگ کتنے اچھے طریقے سے ایکوریٹلی آپ لوگ اس کو میئر کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو اگلے بندے کی اسکل کے اوپر اور انڈرسٹینڈنگ کے اوپر، اس کے رسپانس اس نے کتنے اچھے دیے ہیں، دوسرا جو ایگزامینر ہے اس کے اسکلس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے وہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن میں اس کے اسکلس کتنے زیادہ اچھے ہیں۔ اور ایک اور جو چیز ہوتی ہے دیٹ از اے رسپانس بائیس، یعنی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ سارے کے سارے آئٹمس کو ایک جیسی ہی مارکنگ کر دیتے ہیں، سیم پیٹرن، یعنی کہ ساروں کو یا تو ٹرو مارک کر دیں گے یا تو سب کو فالس جو ہے نا وہ رسپانس دے دیں گے، تو یہ رسپانس بائیسز کے بھی اس کے اندر کچھ چانسز ہوتے ہیں، تو یہ کچھ شارٹ کمنگ ہوتی ہیں اسٹرکچر ٹیسٹ کی۔ اگلا جو ہمارا لیسن ہوگا اس میں ہم لوگ پروجیکٹیو پرسنالٹی ٹیسٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ انسان کو آنسر نہیں دیتے کہ آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے یا صرف ٹرو فالس بتانا ہے، اس میں انہوں نے خود ڈیٹیل میں بتانا ہوتا ہے ہمیں، ڈرائنگس کے تھرو یا ویسے اپنی ورڈنگ کے تھرو، وربلی یا کسی بھی طریقے سے۔ تو اگلے لیکچر میں ہم لوگ پروجیکٹیو ٹیسٹ کو ہم لوگ ذرا ڈیٹیل میں ریڈ کریں گے، اور اس میں تھوڑے سے زیادہ ٹیسٹ ہیں، اس میں تو صرف یہی 4-5 ہیں، اس میں تھوڑے سے زیادہ ٹیسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ڈسکارڈ پہ لازمی جوائن کر لیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔